बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इकरा अल इस्लाम में खुश आमदीद। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगी उन तमाम लोगों से जो कि मेरे इस्लामी भाई कुरान पाक तजवीद के साथ सीखना चाहते हैं। मेरे भाइयों, मैंने ये चैनल सिर्फ़ ख़वातीन की बच्चों की रहनुमाई के लिए बनाया है। बराए मेहरबानी अगर आपने कुरान पाक तजवीद के साथ सीखना है, किरात सीखनी है, तो बहुत सारे कारी उलमा, कारी हज़रात, बहुत सारे जो आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे, आप प्लीज़ उनसे रब्ता कीजिए। मैं आदमियों को ना तो तजवीद सिखाती हूँ और ना ही ये एक अच्छी और जायज़ बात है। अगर आप थोड़े से भी इल्म रखते हैं कुरान से मुतल्लिक, दीन से मुतल्लिक, तो आप भी ये बात जानते होंगे। एक चीज़ तो ये वाज़े करनी थी कि अपना कीमती वक्त ज़ाया मत कीजिए मुझे कॉल्स कर कर के। दूसरा, मेरी एक बहन ने एक अजीब सी बात की। उन्होंने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ कि मेरी बेटी जो है वो अपने ससुराल में कुछ ख़ास खुश नहीं है। मैंने पूछा कि ऐसी क्या बात है कि किस वजह से वो खुश नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ससुराल वाले बहुत काम करवाते हैं और उसको बहुत तंग रखा हुआ है और उसको ख़र्चा वगैरह नहीं देते जो कि वो अपनी मर्ज़ी से खर्च कर सके। और भी बहुत सारी उन्होंने मुख्तलिफ़ बातें की कि वालिदैन भी हैं चूँकि उस आदमी के, तो सारा टाइम ये उसके घर वालों की खिदमत में लगी रहती है और ये है वो है, कुछ ऐसी बहुत सारी बातें। इसी से रिलेटेड बहुत सारी कॉल्स मैंने और भी रिसीव की जिसमें हर मेरी बहन जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खुश नहीं है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कामों से खुश नहीं है, हर कोई परेशानियों का, दुखों का, अपने मसाइल का, घर ना होने का, औलाद ना होने का शिकवा करती नज़र आती है। कोई इस बात पर परेशान है कि मालो दौलत तो है, घर भी है, लेकिन औलाद नहीं है। कोई इस बात परेशान हाल है कि औलाद है लेकिन अखराजात के लिए रुपया पैसा नहीं है, काम कारोबार नहीं है। कोई इस बात पर परेशान है कि अपना घर नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा क्या है, क्या हमारे लिए ये ज़रूरी है या नहीं। एक तीसरी बात कि जिस बात ने मुझे मजबूर कर दिया, ये वो तमाम फ़ोन कॉल्स थी जिनका मैं अभी आपको ज़िक्र कर रही हूँ। ये एक हफ़्ते के अंदर अंदर मुझे मुख्तलिफ़ टाइम में मुख्तलिफ़ लोगों ने हालात व वाक़यात बताए। एक खातून हैं जी कि जिन्होंने कहा कि मैं बड़े चाव से, बड़े शौक़ से अपनी फ़ैमिली से बहू ब्याह के लाई थी, लेकिन उसको हर तरह के तरीके से हमने खुश रखने की भी कोशिश की। उसको जेब खर्च दिया, उसको काम नहीं करने दिया कभी, और अपने बेटे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए भी उसको मौके दिए। इनको बाहर भी भेजा घूमने फिरने के लिए हर तरह के, लेकिन बहू हमारी खुश नहीं है हमसे। इसी तरह एक और मेरी बहन ने कॉल की कि जब से बच्चों की शादियां की हैं तो पता नहीं इनमें से कौन, कोई बहू या कोई दामाद, कुछ ऐसे मसाइल हैं कि वो आपस में बट्टे सट्टे की भी शादी है कुछ, तो ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से हर बंदे ने ये वहम डाल रखा है हमें कि शायद इनमें से कोई हम पर जादू करवा रहा है, क्योंकि हालात एकदम से हमारे ऐसे हो गए हैं, या कपड़े फटे हुए मिल रहे हैं, या घर में छींटे खून के नज़र आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें। लेकिन आज एक बहन ने जब कॉल की अभी इस वक्त, तो आप यकीन कीजिए मैंने एक लम्हे की ताख़ीर किए बगैर, इधर उनकी फ़ोन कॉल बंद हुई है और मैंने फ़ौरन ये वीडियो बनाना शुरू की कि उन मेरी बहन ने सिर्फ़ इसलिए मुझे फ़ोन कॉल की कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे एक अच्छा साथी दिया था और 8 साल हम लोगों ने अच्छी ज़िंदगी गुजारी अल्लाह ने, लेकिन मुझे औलाद नहीं दी। मैंने हर मौके पर अपने हामद का, उसके घर वालों का ख्याल रखा है। उन्होंने कभी मुझे नौकरी नहीं करनी दी क्योंकि वो अच्छे खाते पीते घराने के लोग हैं सारे, और मैं उनकी हर बात पर खुश हो जाती हूँ। छोटी से छोटी जो वो मुझे सहूलियात देते हैं मैं उस पर उनका थैंक यू कहती हूँ। और एक औलाद ना होने की वजह से आज तक उन्होंने कभी भी मुझे ये नहीं कहा कि भाई तुम्हारे बच्चे नहीं हैं या ये वो इस तरह के मसाइल। अब आके मियाँ की कोई ऑफिस की कोलीग हैं उनकी, जिनसे वो शादी करना चाहते हैं, और वो मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या तुम मुझे इजाज़त देती हो। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं इजाज़त देने वाली कौन होती हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको इजाज़त दे रखी है, तो आप अगर अदल कर सकते हैं तो ज़रूर आप उनसे शादी कर लीजिए। और उस मेरी बहन ने बड़े खुशी से ये अल्फाज कहे कि 2 दिन के बाद जो है वो उनका निकाह है, और आप दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस निकाह में बरकत अता फ़रमाए और हम दोनों आपस में भी खुश रहें।
جو نئی آنے والی ہیں وہ بھی اور میں بھی، اور کیونکہ ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ اگر وہ ہمارے ساتھ رہنے میں راضی ہیں تو وہ اسی گھر میں رہیں گی، لیکن اگر ان کی اس میں رضا نہیں ہے تو میرے ہسبینڈ کا کہنا ہے کہ میں ان کو الگ گھر لے دوں گا۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ اس پر ایگری ہیں؟ کیا پتہ کل کو آپ کے شوہر جو ہیں وہ صرف انہی کے ساتھ ٹائم گزاریں، آپ کو وقت نہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ رب العزت نے اگر ان کو ایک سے زیادہ یعنی 4 شادیاں کرنے کی اجازت دی ہے تو عدل قائم کرنے کا بھی حکم دیا ہے، اور یہ انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے، لیکن اگر کسی وقت وہ وعدے سے مکر جاتے ہیں تو انہوں نے میرے ساتھ ایک اچھا ٹائم گزارا ہوا ہے، میں اللہ رب العزت کی رضا کے لیے انہیں معاف کرتی ہوں۔ اور یہ ابھی کچھ واقع نہیں ہوا، انہوں نے پہلے ہی بڑے دل کا مظاہرہ کیا اور یہ الفاظ کہے۔ آپ یقین جانیے ان کے یہ الفاظ سنتے ہی مجھے وہ پچھلی تمام فون کالز یاد آ گئیں جو وقتاً فوقتاً میری بہنوں نے مجھ سے یہ کہا جی کہ ہمارے بچے خوش نہیں ہیں، ہماری بہو خوش نہیں ہے، وہ کہتی ہے جی کہ آپ مجھ سے کام زیادہ کرواتے ہیں، یا میں آپ کی خدمت کیوں کروں والدین کی، یعنی لڑکے کے والدین کی، کیونکہ کس حدیث میں لکھا ہوا ہے جی کہ جو بہو ہے وہ اپنے ساس سسر کی بھی خدمت کرے۔ بلکہ ایک لڑکی ہیں یہاں بینک میں جاب کرتی ہیں، انہوں نے مجھے ایک دفعہ فون کال کی تھی کہ آپ بھی مجھے یہ بتائیں کہ کس حدیث میں یا کس ایسے حوالے میں لکھا ہوا ہے کہیں بھی کہ جو ہے وہ بہو نے ساس سسر کی بھی خدمت کرنی ہے۔ ایک بڑی اہم بات، ہمارے دین کی تعلیم میں کمی، ہماری تربیت میں کمی، ہم مائیں اپنے آپ کو مائیں کہلانے کے بھی قابل نہیں ہیں اب اس معاشرے میں۔ بڑی خوبصورت بات میرے پیارے نبی کی پیاری بیٹی کی، میرے پاک نبی کی پاک بیٹی کی، حضرت حسن حسین کی والدہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہو، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی بات کر رہی ہوں۔ ہم جو امت محمدی ہونے کے دعوے دار ہیں، ہم جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اہل بیت سے محبت کے نعرے لگاتے ہیں، کیا ہم اپنی زندگیوں میں، پوری زندگی میں ان کی زندگی کا ایک حصہ بھی شامل کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارا ایمان اتنا ہے کہ ہم پیارے نبی کی پیاری صاحبزادی کی زندگی کے ایک دن کی بھی اپنی زندگی میں کوئی جھلک لا سکیں؟ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا طریقہ کار تھا، انہوں نے کیسے زندگی گزاری۔ کوئی مسلمان میری بہن ایسی نہیں ہوگی جو یہ نہ جانتی ہو کہ حضرت فاطمہ الزہرا نے کتنی کٹھن زندگی گزاری۔ جب ان کی شادی ہوئی تو ان کو کیا عالی شان بنگلے ملے تھے رہنے کے لیے، کیا بہت زیادہ جہیز ملے تھے، کیا وہ ساری سہولیات ملی تھیں جو آج آپ لوگوں کو ملی ہوئی ہیں؟ کیا ان کے والد جو کہ رحمت للعالمین ہیں، اللہ کے محبوب نبی ہیں، جو لوگوں میں رحمت تقسیم کرنے والے، برکتیں تقسیم کرنے والے، لوگوں کے مسائل کو وسائل میں بدلنے والے، لوگوں کے دکھوں کو سکھوں میں بدلنے والے، جو کہ بے سہاروں کے سہارا نبی ہیں، کیا وہ نبی اپنی بیٹی کو اچھا جہیز نہیں دے سکتے تھے؟ لیکن انہوں نے چند سادہ چیزیں گھر میں استعمال کی دیں، اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کیا حالات تھے، کیا وہ بہت کوئی انتہائی اچھے تاجر جو کہ بہت مالدار اور اس طرح کے انسان تھے؟ البتہ وہ مالدار تھے تو ایمان کی دولت سے، بے شک وہ ایمان کی دولت سے مالا مال تھے۔ کیا حضرت علی، کیا ان کی زوجہ، سبحان اللہ کہ اللہ رب العزت نے اتنی خوبصورت جوڑی بنائی۔ پھر ان کی حالات ایسے ہیں کہ وہ حضرت فاطمہ جو کہ حضرت علی کی والدہ تھیں، ان کی خدمت کر رہی ہیں، اور اس قدر خدمت کرتی ہیں ان کی والدہ کی کہ وہ ان کی والدہ خود بول کے کہتی ہیں کہ اے فاطمہ میری اتنی خدمت نہ کیا کرو، تمہارے اپنے بھی بچے ہیں اور بھی کام ہیں۔ تو یہ کہتی ہیں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آگے سے کیا جواب دیتی ہیں کہ کیا آپ صرف علی کی والدہ ہیں؟ کیا میری والدہ نہیں ہیں آپ؟ اسی طرح اب دونوں بچے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کیا ان کی عمروں میں کوئی 5 سے 6 سال کا وقفہ تھا؟ صرف 11 مہینے کا وقفہ تھا۔ اور ان بچوں کا بھی خیال رکھنا، حضرت علی کی والدہ کا بھی خیال رکھنا، گھر کے کام کاج بھی سارے کرنا، اور چکی پیسنا۔ چکی پیسنا لفظ بڑے آسان لگتے ہیں، 2 لفظ ہیں، چکی اور پیسنا،
لیکن میری بہنوں کسی ایک دن چکی پیس کر دکھائیں، صرف 1 کلو گندم پیس کر دیکھیں، آپ کے ہاتھوں میں چھالے نہ پڑ گئے تو آپ کہیں گی اور وہ میری پیاری میری محبوب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا روزانہ مشقیں پانی کی بھر بھر کے لا رہی ہیں، گھر کے سارے کام کاج کر رہی ہیں، چکی پیس رہی ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا کہتی ہیں کہ اے علی اخراجات کچھ زیادہ ہیں، گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا، تو کیا آپ مجھے کہیں سے چرخہ نہیں لا دیتے؟ اور انہوں نے کہا کہ چرخے کا کیا کریں گی آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ میں کچھ سود کاٹ لیا کروں گی، آپ جا کر بیچ آیا کریں، کچھ تھوڑے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ کیا انہیں ضرورت تھی؟ وہ حضرت فاطمہ جو کہ ایک دفعہ جا نماز پہ بیٹھ کر اللہ سے دعا کرتی ہیں تو اللہ رب العزت ان کے لیے ہزار ہا قسم کے انواع و اقسام کے جنت کے کھانے، جنت کے ذائقوں والے کھانے پیش کر دیتے ہیں۔ کیا وہ اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے نہیں مانگ سکتی تھیں؟ لیکن انہوں نے سادہ زندگی کو ترجیح دی۔ اب ہماری ترجیحات کیا ہیں؟ ہم کماتے 100 روپیہ ہیں اور خرچ کرنے کے ہمارے حالات یا ہمارے خیالات ہوتے ہیں کہ 10,000 تک کا خرچ ہو جائے۔ ہم نے 100 سوٹ، 100 جوتے، 100 بیگ، پتہ نہیں واچز اور کیا کچھ ہم نے اپنے لیے سلیکٹ کیا ہوا ہوتا ہے، اور ساتھ بچوں کے لیے بھی، پھر گھر کی ڈیکوریشن کے لیے بھی، پتہ نہیں کیا کیا۔ کیا ہم کو مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ سب کچھ زیب دیتا ہے؟ ہم کیوں اپنے پیارے نبی کی بیٹی کی زندگی کی طرف نہیں دیکھتے؟ ہم کیوں صرف شوبز کی ماڈلز کی طرف دیکھتے ہیں؟ کیا ہمیں ہمارا دین یہ اجازت دیتا ہے؟ اللہ رب العزت کا کروڑ ہا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں بغیر مانگے، بغیر کچھ کہے، اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا، اور ہم پر یہ احسان فرمایا کہ ہم مسلمان بھی ہیں اور پیارے محبوب کے امتی بھی ہیں۔ پچھلے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نبی آئے تھے، وہ آپ کی امت میں پیدا ہونے کے خواہش مند تھے، اور کیوں خواہش مند تھے؟ وہ جانتے تھے کہ پیارے نبی کی پیاری امت کے کیا کیا درجے ہیں، کیا کیا فضیلتیں ہیں۔ لیکن ہم گنہگار وہ ہیں کہ ہم لوگ سب کچھ پڑھتے ہیں، الحمدللہ ہم میں میجورٹی ایسی ہے جس کو اپنی زبان اردو دیکھ کر پڑھنی آتی ہے، اور ہم وہ پڑھتے ہیں۔ موجودہ دور میں پڑھنے کی بھی بات نہیں رہی، ڈیجیٹل دور آ گیا ہے، ہر ویڈیو، ہر طرح کی آپ کو ہر طرح کے علم کی ویڈیو، ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے۔ اگر ہم اس کو اچھے طریقے سے استعمال کریں تو کیا ہم وہاں پر یہ واقعات، یہ ساری باتیں نہیں سیکھ سکتے؟ ہم جو اپنے بچوں کو 1.5 2 کلومیٹر کے فاصلے پر، بلکہ شاید کئی دفعہ اس سے بھی زیادہ کلومیٹر کے فاصلے پر بھیج کر دنیا کی تعلیم دلاتے ہیں، دنیا کے فائدے کی تعلیم دلاتے ہیں، کیا آخرت میں ہم نے یہ حساب دینا کہ ہم نے اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنایا یا انجینئر بنایا؟ ہرگز نہیں۔ لیکن ہم نے اپنی ہی گلی میں جو مسجد ہے، ہم اپنے بچوں کو وہاں سے روکتے ہیں کہ نہیں، تم لوگوں نے مسجد میں نہیں جانا، تم اکیلے ہو۔ اور اسکول جو ہے وہ پورا شہر چھوڑ کر اگلے حصے میں جا رہے ہیں تو وہاں خود چھوڑنے بھی چلی جاتی ہیں والدہ۔ کیا یہ ہمارے ایمان میں یا کیا ہمارے دین میں یہ چیز شامل ہے کہ ہم دنیا کے لیے محنت کریں اور ہم اس چیز کے لیے محنت نہ کریں جو کہ زیادہ ضروری ہے، جو کہ تا حیات یعنی ابدی ہے، یعنی کہ اگلی زندگی، آخری زندگی؟ اللہ رب العزت ہم سب کو عقل، سمجھ اور شعور عطا فرمائے، لیکن ہمیں اشد ضرورت ہے کہ ہم پیارے نبی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی کی اور دیگر اصحابہ کرام کی زندگیوں کا جائزہ لیں۔ ہم جو یہاں بیٹھ کے بلیم کرتے ہیں کہ ہمارے حکمران ایسے ہیں، ہمارے ارد گرد کا ماحول ایسا ہے، دکاندار ایسے ہیں، ہمارے ساتھ یہ رویے اختیار کیے جا رہے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ یہ ساری غلطیاں ہماری اپنی ہیں۔ کیا ہم نے ایک مرتبہ بھی یہ جتنے دکھ، یہ جتنے مسائل، یہ جتنی پریشانیاں آپ ادھر ادھر لوگوں کو سناتے ہیں کہ ہم اس قدر مجبور ہیں یا ہم اس قدر لاچار ہیں، کیا آپ نے ایک مرتبہ بھی تہجد کی نماز میں 2 سے 4 مرتبہ رکعتیں پڑھ کے، اسی طرح 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں پڑھ کر 2-4 دن مسلسل اس طرح اللہ رب العزت سے یہ تمام اپنے معاملات شیئر کیے؟ ہرگز نہیں۔ کیا ہے جی کہ ہمیں ادھر سے رات میں فوراً نیند آ جاتی ہے اور پھر ہماری فجر کا ٹائم گزرنے کے بعد چاشت میں ہماری جو ہے وہ آنکھ کھلتی ہے۔
اشراق میں ہماری آنکھ کھلتی ہے۔ کچھ والدین تو ایسے ہیں صبح 5 بجے اٹھیں گے، ناشتہ بنا، بچوں کو کھلا، سب کچھ کر ان کو اسکول بھیج، واپس پھر سو گئے ہیں۔ کیا ہے کہ جی بچوں کی تعلیم زیادہ ضروری ہے، کیا نماز زیادہ ضروری نہیں ہے؟ آپ کی اپنی نماز کے علاوہ کیا بچوں کو یہ تربیت نہیں دینی؟ آج آپ ان کو جو سکھائیں گی کل وہ کچھ کریں گے، اور قیامت کی بہت ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ ایک بار پھر میں اپنی وہ تمام بہنیں جو گلے شکوے اور اپنے دکھوں کے بوجھ لیے بیٹھی ہیں، پریشان حال ہیں، اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا مانگیں کہ اے اللہ ہم تیری رضا میں راضی ہیں۔ آپ یقین کریں جب اللہ رب العزت کی طرف آپ کے یہ الفاظ جاتے ہیں تو اللہ رب العزت آپ کے لیے وہ آسانیاں کر دیتا ہے جو آپ نے سوچی ہوئی ہوتی ہیں۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم بیمار ہوتے ہیں اور ہم فوراً سوچتے ہیں پتہ نہیں یہ بیماری مجھے کیوں لگ گئی، یہ کس سے لگ گئی۔ جیسے آج کل آشوب چشم کی بڑی بیماری پھیلی ہوئی ہے، خاص طور پر پنجاب میں، پنجاب بھر میں بہت زیادہ ہر دوسرے تیسرے بچے کو، بڑوں کو یہ آنکھوں کی بیماری ہو رہی ہے۔ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں فلاں بندے سے لگ گئی، فلاں بندے سے لگ گئی؟ آپ یقین کیجئے ہم جب چھوٹے تھے، اسکول جایا کرتے تھے، اس وقت بھی یہ بیماری اس طرح آئی تھی، لیکن ہمیں ہماری والدہ نے یہ سکھایا کہ کوئی بات نہیں، اس کا درد یا اس کی تکلیف کو یہ سوچ کر برداشت کرو کہ یہ اللہ رب العزت کی رضا ہے، اللہ نے آپ پر یہ تکلیف ڈالی ہے تو یقیناً اس کے بدلے وہ آپ کے گناہ معاف کر رہا ہے، اور یقیناً اس تکلیف کے بدلے وہ آپ کے لیے اگلے جہان میں بھی بڑی آسانیاں کر دے گا، اور یقیناً یہ بیماری جو آنکھوں سے پانی نکل رہا ہے، یہ ہو سکتا ہے اندر اگر پانی رکا رہتا تو اور کوئی بڑی بیماری بن جاتی، تو یہ اللہ کی بہتری ہے کہ آپ کی آنکھوں سے یہ گندا پانی نکل رہا ہے، آپ کپڑا رکھیں صاف جو کہ یوز نہ کیا ہوا ہو، یا آپ ٹیشو پیپر رکھیں تو اسے فوراً یہ صاف کرتی رہیں۔ کیا ہماری مائیں بچوں کو یہ تربیت دے رہی ہیں؟ ہرگز نہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ کسی ولی اللہ کو بھیج دے اس دنیا میں، یا اللہ کسی خالد بن ولید کو پیدا فرما دے، کسی معین الدین چشتی کو پیدا فرما دے، اے اللہ کسی مشہور جو اسلامک اسکالرز گزرے ہیں، اے اللہ کسی بعمل انسان کو پیدا فرما دے۔ کیا ایسی ماؤں کے ہاں یہ اسکالرز، یہ صحابہ کرام کی سیرت رکھنے والے لوگ پیدا ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ میں آپ کو پیارے نبی کی پیاری بیٹی کی باتیں سنا رہی تھی جو کہ خود کئی دن تک فاقوں سے رہتی تھیں، کئی دن تک فاقوں سے رہتی تھیں، اور جب کھانا کھانے کے لیے ملتا بھی تھا تو شاید پورے گھرانے والوں کو، پورے گھر والوں کو، یعنی گھر میں جتنے بھی لوگ موجود ہیں شاید ان کے لیے بھی صرف 2 روٹیوں کے لیے آٹا ہوتا، یا تھوڑے سے جو ہوتے، یا تھوڑا سا کچھ شہد ہوتا، اس طرح کی چیزیں۔ آج کل ہمیں ہر قسم کی سہولیات میسر ہیں، ہر طرح کے پھل، موسم کے، بے موسم کے، ہر طرح کی سہولیات میسر ہیں، ہم پھر بھی ناشکرے ہیں۔ چلیں میں ایک بات الگ کر دیتی ہوں، اور کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا تو پیارے نبی کی پیاری بیٹی، صابر، انتہائی سادہ زندگی گزارنے والی، ہم گنہگار عورتیں وہاں تک کچھ بھی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، نہ ہمارے عمل ایسے، کیونکہ آپ تو سارا دن سارے گھر کے کام کرنے کے بعد رات کو سونے لگتی تو حضرت علی سے کہتی کہ اے علی کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اب اپنے رب کو راضی کر سکوں؟ تو حضرت علی بخوشی کہتے کہ کیوں نہیں، ضرور، اور حضرت فاطمہ ساری رات جانماز بچھائے اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہیں تو کیا مانگتی ہیں کہ اے اللہ اپنے پیارے محبوب کی امت کے لیے آسانی کر دینا، مغفرت کر دینا، اور انہیں دوزخ سے بچا لینا۔ جب پیارے محبوب کی پیاری بیٹی آپ کے لیے اتنا سوچ رہی ہیں تو کیا آپ نے خود اپنے بارے میں اتنا سوچا ہے؟ وہ ایک بہت لمبی بات ہو گئی، میں کئی 100 سال پہلے کی بات بھی نہیں کرتی آپ سے، میں کسی نیک خاتون جن کا بڑا نام تھا، جن کا بڑا رتبہ تھا، میں ان کی بھی بات نہیں کرتی، میں جنت کی خاتون، جنت کی سردار خاتون کا بھی ذکر نہیں کرتی، میں ان عام عورتوں کی بات کر لیتی ہوں آپ سے جو کہ آج سے تقریباً 100 سال پہلے یا 50 سال پہلے گزری۔ ہمارے والدین کے والدین کنالوں کے گھر ہوتے تھے، بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، والد کسان کی حیثیت سے کھیتوں میں کام کر رہے ہیں،
اور اسی طرح کی کوئی مشینری کا کام کر رہا ہے، کوئی کھیتی باڑی کر رہا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی اپنی گندم بیچ کر دوسرے سے اس کے جو بھی فصل ہے، جو بھی کاشت کیا ہوا ان کے پاس ہے اپنی ضرورت کا وہ خرید رہے ہیں، کوئی اپنی چیز کے بدلے کپڑا خرید رہا ہے، کوئی کپڑے کے بدلے چاول خرید رہا ہے۔ میں اس دور میں چلی جاتی ہوں، بلکہ اس سے بھی بہت بعد کے دور میں، جب لوگوں کے پاس پیسہ تھا اور پیسے کے بدلے ہر چیز خریدتے تھے۔ ہماری مائیں، ہماری بہنیں اس وقت سارا دن گھر کے راشن کے لیے جو چیزیں استعمال ہوتی تھی، گھر کے مسالہ جات ہوتے تھے، ہر چیز گھر کی گندم ہوتی تھی، پہلے گندم آ جاتی ہے، پھر اس کو دھویا جاتا ہے، پھر اس کو سکھایا جاتا ہے، پھر اس کو سیف کیا جاتا ہے، پھر اس کو پیسا جاتا ہے۔ یہ سارے کام کہاں پر ہو رہے ہیں؟ ایک ہی گھر میں، ایک ہی گھر کی خواتین کر رہی ہیں۔ پھر مسالے جات ہیں، مرچیں منگوائی ہیں جی، دھوپ میں سکھا رہے ہیں، پھر ان کو پیس رہے ہیں، اسی طرح ہر مسالہ جات۔ اسی طرح گھر کی صفائی، پورے گھر کی خود صفائی کرنی ہے، پورے کنال کے پورے صحن جو ہے وہ جھاڑو سے صاف کرنے ہیں، اور اس کے بعد بھینسوں کو چارہ ڈالنا ہے اور دودھ دھونا ہے۔ یہ سارے کام ہماری خواتین کیا کرتی تھیں، اور آج ہمارے والدین کیا کہتے ہیں کہ ہماری بیٹیوں سے سسرال والے زیادہ کام کروا رہے ہیں۔ بندہ پوچھے ان سے کہ ایسے کون سے کام کروا رہے ہیں؟ کیا سسرال والوں نے ان کو کوئی زمینیں لے دی ہیں کہ یہاں پر جا کر کھیتی باڑی کرو؟ کیا 2 وقت کی روٹی پکا کر والدین کو دینا، یعنی شوہر کے والدین کو، ساس سسر کو دینا، کیا یہ کام ہوتا ہے؟ اگر یہ کام بھی ہے تو اس کو یہ بھی تو دیکھیے کہ یہ کس قدر اجر کا باعث ہے، کس قدر ثواب کا باعث ہے یہ کام۔ ایک عام سی بات ہے، میں بڑی چھوٹی سی ایک کہہ لیں کہ ایک عام نظروں سے گزر جانے والی ایک حدیث ہے کہ جی بھوکے کو کھانا کھلانا جو ہے وہ بہترین صدقہ ہے۔ صدقے میں سب سے بہترین قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں۔ اگر آپ ان کو اپنے ماں باپ نہیں سمجھ سکتی، آپ یہی سمجھ لیں کہ یہ کوئی مسلمان بھوکا لوگ ہے، بھوکا بندہ ہے جس کو میں کھانا کھلا رہی ہوں۔ اگر آپ کا ایمان اتنا ہی کمزور ہے تو کم از کم اتنا تصور کر کے آپ ان کو نہ والدین سمجھیں۔ اگر آپ کے دل میں اتنی جگہ بھی نہیں ہے تو آپ ان کو ایک بھوکا سمجھ کے اپنی نیکی بڑھانے کے لیے اسی طرح کھانا دے لیجئے، ان کی تھوڑی خدمت کر لیجئے، ان کی کوئی دوائی کا، ان کے علاج کا جو بھی کوئی سلسلہ ہے آپ اس پر تھوڑا سا دھیان کر لیجئے۔ کیا یہ بہت مشکل کام ہے؟ وہ والدین جو فون کر کے یہ کہتے ہیں کہ وہ 1 سال ہو گیا ہے، بیٹی بڑی تنگ ہے، گھر کے لیے خرچہ نہیں دیتے۔ اگر اتنا ہی بات ہے، پورا سال کوئی بھوکا رہ رہا ہے، اس کو خرچہ نہیں مل رہا، کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں مل رہی، یا اچھے کپڑے پہننے کے لیے نہیں مل رہے، تو 1 سال تو بڑا لمبا عرصہ ہوتا ہے، وہ تو مر جائے ابھی تک۔ لیکن وہ جب آئے گھر تو ایک نیا سوٹ پہنا ہوا ہوتا ہے، چاہے مہینے میں 1 بار آئے، اور جب آتی ہے صحت دن بدن بہتر ہو رہی ہے، تو کیا یہ کام کرنے والے اور جس بندے کو خرچہ نہ مل رہا ہو یا جس کو بڑا تنگ رکھا ہو، کیا اس بندے کے یہ حالات ہو سکتے ہیں؟ ایک کامن سینس کی بات ہے۔ تو والدین سے بھی گزارش ہے کہ برائے مہربانی اپنے بچوں کی پرورش کرتے ہوئے یہ یاد رکھیں کہ ہم نے ان کو صرف اخلاقیات ہی نہیں سکھانی بلکہ ان کو ایک اچھا انسان بھی بنانا ہے۔ اگر اس سے متضاد آپ کا رویہ ہوگا تو یقینی بات ہے آپ کی زندگی بھی جہنم بنے گی اور آپ کے بچوں کی بھی زندگی جہنم بنے گی۔ اس لیے تمام میری بہنیں، تمام میرے وہ بھائی، تمام وہ والدین جو کہ اپنے ایسے فضول سے مسائل کی وجہ سے پریشان ہیں، ایک دفعہ، صرف ایک دفعہ، یہ تو بات ہو گئی تھی نا ان کی، جو والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری اولاد بڑی تنگ ہے یا ہم لوگ بہت تنگ ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے یا جن کے پاس کوئی روزگار کا وسیلہ نہیں ہے، یا جو بیمار ہیں، مسلسل بیمار ہیں، ان کا کوئی علاج نہیں ہو رہا۔ ان لوگوں سے درخواست ہے، اپنے دکھ، اپنی تکلیفیں دوسروں کو بتانے کی بجائے اللہ رب العزت کو تہجد کے وقت میں بتائیے۔ کم از کم اگر آپ کو اپنی بیماری کی شفا نہیں ملتی تو کم از کم اس کے بدلے میں، اس نماز کے ان مسائل بتانے کے بدلے میں اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کا دل مطمئن ضرور ہو گیا ہوگا کہ میں نے یہ اللہ سے بات کی ہے، اب میرا معاملہ صرف اللہ پر ہے۔ تو جب اتنی بات بندہ سوچ لیتا ہے تو دل بڑا پرسکون ہو جاتا ہے۔ آپ ایک دفعہ کر کے دیکھیے، اپنی 5 وقت کی نماز کو پورا کیجئے، اور ساتھ میں اللہ رب العزت سے رات کی نماز پڑھنے کے بعد جب سونے لگیں تو دعا کیجئے کہ اے باری تعالیٰ، اگر تم مجھ سے خوش ہے تو تہجد پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ وہ یقیناً بڑا قریب ہو کے رات کے ان آخری لمحات میں آپ کی دعاؤں کو سنے گا، اور اللہ رب العزت بڑا ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔